अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुलह हुदैबिया पार्ट 2 के साथ हम हाजिर हैं। पहले हमने देखा कि किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को एक सफ़ीर की हैसियत से कुरैश की जानिब रवाना किया। आगे बढ़ते हैं कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी सफ़ारत की मुहिम पूरी कर चुके थे, लेकिन कुरैश ने इन्हें अपने पास रोक लिया। गालबन वो चाहते थे कि पेश आमदा सूरत हाल पर बाहम मशवरा करके कोई कतई फ़ैसला कर लें और हज़रत उस्मान को उनके लाए हुए पैगाम का जवाब देकर वापस करें। मगर हज़रत उस्मान के देर तक रुके रहने की वजह से मुसलमानों में ये अफवाह फैल गई कि इन्हें कत्ल कर दिया गया है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला हुई तो आपने फरमाया, हम इस जगह से टल नहीं सकते यहाँ तक कि लोगों से मार्का आराई कर लें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को बैत की दावत दी। सहाबा कराम टूट पड़े और इस बात पर बैत की कि मैदान जंग छोड़कर भाग कर नहीं जाएंगे। एक जमात ने मौत पर बैत की, यानी मर जाएंगे मगर मैदान जंग न छोड़ेंगे। सबसे पहले अबू सिनान रज़ियल्लाहु अन्हु असदी ने बैत की। हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अक़वा ने 3 बार बैत की, शुरू में, दरमियान में और आखिर में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपना हाथ पकड़कर फरमाया, ये उस्मान का हाथ है। फिर जब बैत मुकम्मल हो चुकी तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु भी आ गए और उन्होंने भी बैत की। इस बैत में सिर्फ़ एक आदमी ने, जो मुनाफिक था, शिरकत नहीं की। इसका नाम जद बिन कैस था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बैत एक दरख्त के नीचे ली। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दस्ते मुबारक थामे हुए थे और हज़रत माक़ल बिन यसार रज़ियल्लाहु अन्हु ने दरख्त की बाज़ टहनियाँ पकड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से हटा रखी थी। इस बैत का नाम बैत रिज़वान है और इसी के बारे में अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई है, लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहतश शजरा। अल्लाह मोमिनीन से राज़ी हुआ जबकि वो आपसे दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे। बहरहाल कुरैश ने सूरत हाल की नज़ाकत महसूस कर ली, लिहाजा झट सुहेल बिन अम्र को मामलात सुलह तय करने के लिए रवाना किया और ये ताकीद कर दी कि सुलह में लाज़मन ये बात तय की जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल वापस चले जाएंगे, यानी उम्रा नहीं करेंगे और ऐसे ही वापस चले जाएंगे। ऐसा ना हो कि अरब ये कहें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे शहर में जबरन दाखिल हो गए। इन हिदायत को लेकर सुहेल बिन अम्र आपके पास हाजिर हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे आता देखकर सहाबा कराम से फरमाया, तुम्हारा काम तुम्हारे लिए सहल कर दिया गया। इस शख्स को भेजने का मतलब ही है कि कुरैश सुलह चाहते हैं, यानी उनका नाम सुहेल था। सहल आसानी को कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से एक अल्लाह से अच्छी तवक्को की कि सुहेल आ रहे हैं, तो मामला सहल हो गया। इसी शख्स को भेजने का मतलब ही ये है कि कुरैश सुलह चाहते हैं। सुहेल ने आपके पास पहुंचकर देर तक गुफ्तगू की और बिलाखिर तरफ़ैन में सुलह की दिफ़ात तय हो गई। ये दिफ़ात यूँ थी, नंबर 1, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल मक्का में दाखिल हुए बग़ैर वापस जाएंगे। अगले साल मुसलमान मक्का आएंगे और 3 रोज़ क़याम करेंगे। इनके साथ सवार का हथियार होगा, म्यानों में तलवारें होंगी और इनसे किसी किस्म का तारुज़ नहीं किया जाएगा। नंबर 2, 10 साल तक फ़रीक़ैन जंग बंद रखेंगे। इस अरसे में लोग मामून रहेंगे, कोई किसी पर हाथ नहीं उठाएगा। नंबर 3, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद व पैमान में दाखिल होना चाहे दाखिल हो सकेगा और जो कुरैश के अहद व पैमान में दाखिल होना चाहे दाखिल हो सकेगा। जो कबीला जिस फ़रीक में शामिल होगा इस फ़रीक का एक जुज़ समझा जाएगा, लिहाजा ऐसे किसी कबीले पर ज़्यादती हुई तो ख़ुद इस फ़रीक पर ज़्यादती तसव्वुर होगी। नंबर 4, कुरैश का जो आदमी अपने सरपरस्त की इजाज़त के बग़ैर, यानी भागकर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे वापस कर देंगे। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से जो शख्स पनाह की गर्ज से भागकर कुरैश के पास आएगा तो कुरैश उसे वापस ना करेंगे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया कि तहरीर लिख दें और ये इमला कराया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पर सुहेल ने कहा कि हम नहीं जानते रहमान क्या है, आप यूँ लिखिए, बिस्मिकल्लाहुम्मा, यानी अल्लाह तेरे नाम से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को हुक्म दिया कि यही लिखो। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इमला कराया, ये वो बात है जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसालिहत की। इस पर सुहेल ने कहा, अगर हम जानते कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो फिर हम ना तो आपको बैतुल्लाह से रोकते और न जंग करते, लिहाजा आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखवाइए।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم جھٹلاؤ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ محمد بن عبداللہ لکھیں اور لفظ رسول اللہ مٹا دیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گوارا نہ کیا کہ اس لفظ کو مٹائیں، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے مٹا دیا۔ اس کے بعد پوری دستاویز لکھی گئی۔ اب یہاں دیکھیں کہ انہوں نے تو مٹوا دیا تھا، انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ یہ نہ لکھیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لکھوا دیا محمد الرسول اللہ۔ صلح حدیبیہ کے حوالے سے جو تذکرہ آتا ہے سورۃ فتح میں، تو اس میں یہ لفظ آ گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے تسلیم نہیں کیا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو مکمل مسلم حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ بہرحال پھر جب صلح مکمل ہو چکی تو بنو خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے۔ یہ لوگ عبد المطلب کے زمانے ہی سے بنو ہاشم کے حلیف تھے، جیسا کہ آغاز میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس لیے اس عہد و پیمان میں داخلہ در حقیقت اس قدیم حلف کی تاکید اور پختگی تھی۔ دوسری طرف بنو بکر قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے۔ نوشتہ صلح ابھی لکھا ہی جا رہا تھا کہ سہیل کے بیٹے ابو جندل رضی اللہ عنہ اپنی بیڑیاں گھسیٹتے آ پہنچے۔ وہ زیری مکہ سے نکل کر آئے تھے۔ انہوں نے یہاں پہنچ کر اپنے آپ کو مسلمانوں کے درمیان ڈال دیا۔ سہیل نے کہا کہ پہلا شخص ہے جس کے متعلق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ کرتا ہوں کہ آپ اسے واپس کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو ہم نے نوشتہ مکمل نہیں کیا ہے۔ اس نے کہا تب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات پر صلح کا کوئی معاملہ ہی نہیں کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو تم اس کو میری خاطر چھوڑ دو۔ اس نے کہا میں آپ کی خاطر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اتنا تو کر ہی دو۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں کر سکتا۔ پھر سہیل نے ابو جندل رضی اللہ عنہ کے چہرے پر چانٹا رسید کیا اور مشرکین کی طرف واپس کرنے کے لیے اس کے کرتے کا گلا پکڑ کر گھسیٹا۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ زور زور سے چیخ کر کہنے لگے مسلمانوں کیا میں مشرکین کی طرف واپس کیا جاؤں گا کہ وہ مجھے میرے دین کے متعلق فتنے میں ڈالیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جندل صبر کرو اور اسے باعث ثواب سمجھو۔ اللہ تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا۔ ہم نے قریش سے صلح کر لی ہے اور ہم نے ان کو اور انہوں نے ہم کو اس پر اللہ کا عہد دے رکھا ہے، اس لیے ہم بدعہدی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ اچھل کر ابو جندل کے پاس پہنچے۔ وہ ان کے پہلو میں چلتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے ابو جندل صبر کرو، یہ لوگ مشرک ہیں، ان کا خون تو بس کتے کا خون ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی تلوار کا دستہ بھی ان کے قریب کرتے جا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مجھے امید تھی کہ وہ تلوار لے کر سہیل کو اڑائیں گے، لیکن انہوں نے اپنے باپ کے بارے میں بخل سے کام لیا اور معاہدہ صلح نافذ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ صلح لکھوا کر فارغ ہو چکے تھے تو فرمایا اٹھو اور اپنے اپنے جانور قربان کر دو، لیکن واللہ کوئی بھی نہ اٹھا، یعنی بغیر عمرے کے اب ان کو جانور قربان کرنا تھا۔ حتیٰ کہ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی مگر پھر بھی کوئی نہ اٹھا۔ آپ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور لوگوں کے اس پیش آمدہ طرز عمل کا ذکر کیا۔ ام المومنین نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر آپ تشریف لے جائیے اور کسی سے کچھ کہے بغیر چپ چاپ اپنا جانور ذبح کیجیے اور اپنے حجام کو بلا کر سر منڈا لیجیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور کسی سے کچھ کہے بغیر یہی کیا، یعنی اپنا ہدی کا جانور ذبح کر دیا اور حجام کو بلا کر سر منڈا لیا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو خود بھی اٹھ کر اپنے اپنے جانور ذبح کر دیے اور اس کے بعد باہم ایک دوسرے کا سر مونڈنے لگے۔ کیفیت یہ تھی کہ معلوم ہوتا تھا فرط غم سے سب ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ اس موقع پر گائے اور اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ ذبح کیا جو کسی زمانے میں ابو جہل کے پاس تھا۔ اس کی ناک میں چاندی کا ایک حلقہ تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مشرکین جل بھن کر رہ جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈانے والوں کے لیے 3 بار مغفرت کی دعا کی اور کینچی سے کٹانے والوں کے لیے 1 بار۔ اسی سفر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ بن عجرہ کے سلسلے میں یہ حکم نازل فرمایا کہ جو شخص اذیت کے سبب اپنا سر حالت احرام میں منڈا لے وہ روزے یا صدقے یا ذبیحے کی شکل میں فدیہ دے دے۔
اس کے بعد کچھ مومنہ عورتیں آ گئیں۔ ان کے اولیاء نے مطالبہ کیا کہ حدیبیہ میں جو صلح مکمل ہو چکی ہے اس کی روح سے انہیں واپس کیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مطالبہ اس دلیل کی بنیاد پر رد کر دیا کہ اس اتفاق کے متعلق معاہدے میں جو لکھا گیا ہے وہ یہ ہے، یعنی اور یہ معاہدہ اس شرط پر کیا جاتا ہے کہ ہمارا جو آدمی آپ کے پاس جائے گا آپ اسے لازمی واپس کریں گے، خواہ وہ آپ کے ہی دین پر کیوں نہ ہو۔ لہٰذا اس معاہدے میں سرے سے عورتیں داخل ہی نہ تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے میں ایک آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، یعنی اہل ایمان جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لو، اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے۔ بس اگر انہیں مومن نہ جانو تو کفار کی طرف نہ پلٹاؤ، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال ہیں، البتہ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے اسے واپس دے دو، اور پھر تم پر کوئی حرج نہیں کہ ان سے نکاح کر لو جبکہ انہیں ان کے مہر ادا کر دو، اور کافرہ عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب کوئی مومنہ عورت ہجرت کر کے آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی روشنی میں اس کا امتحان لیتے تھے کہ اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور الرحیم، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں اور اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولادوں کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، اور کسی معروف بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت کرو، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ چنانچہ جو عورتیں اس آیت میں ذکر کی ہوئی شرائط کی پابندی کا عہد کرتی آپ ان سے فرماتے کہ میں نے تم سے بیعت لے لی، پھر انہیں واپس نہ کرتے۔ اس حکم کے مطابق مسلمانوں نے اپنی کافرہ بیویوں کو طلاق دے دی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں 2 عورتیں تھیں جو شرک پر قائم تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو طلاق دے دی، پھر ایک سے معاویہ نے شادی کر لی اور دوسری سے صفوان بن امیہ نے۔ تو یہ ہے صلح حدیبیہ کا معاہدہ۔ جو شخص اس کی دفعات کا ان کے پس منظر سمیت جائزہ لے گا اسے کوئی شبہ نہ رہے گا کہ یہ مسلمانوں کی فتح عظیم تھی، کیونکہ قریش نے اب تک مسلمانوں کا وجود تسلیم نہیں کیا تھا اور انہیں نیست و نابود کرنے کا تہیہ کیے بیٹھے تھے۔ انہیں انتظار تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ قوم دم توڑے گی۔ اس کے علاوہ قریش جزیرۃ العرب کے دینی پیشوا اور دنیاوی صدر نشین ہونے کی حیثیت سے اسلامی دعوت اور عام لوگوں کے درمیان پوری قوت کے ساتھ حائل رہنے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ اس پس منظر میں دیکھیے تو صلح کی جانب محض جھک جانا ہی مسلمانوں کی قوت کا اعتراف اور اس بات کا اعلان تھا کہ اب قریش اس قوت کو کچلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر تیسری دفعہ کے پیچھے صاف طور پر یہ نفسیاتی کیفیت کار فرما نظر آتی ہے کہ قریش کا دنیاوی صدر نشینی اور دینی پیشوائی کا جو منصب تھا اسے انہوں نے بالکل بھلا دیا تھا اور اب انہیں صرف اپنی پڑی تھی۔ ان کو اس سے کوئی سروکار نہ تھا کہ بقیہ لوگوں کا کیا بنتا ہے، یعنی اگر سارے کا سارا جزیرۃ العرب حلقہ بگوش اسلام ہو جائے تو قریش کو پرواہ نہیں اور وہ اس میں کسی طرح کی مداخلت نہ کریں گے۔ کیا قریش کے عزائم اور مقاصد کے لحاظ سے یہ ان کی شکست فاش نہ تھی اور مسلمانوں کے مقاصد کے لحاظ سے یہ ایک فتح مبین نہ تھی؟ آخر اہل اسلام اور اعدائے اسلام کے درمیان جو خون ریز جنگیں پیش آئی تھیں ان کا منشا اور مقصد اس کے سوا کیا تھا کہ عقیدے اور دین کے بارے میں لوگوں کو مکمل آزادی اور خود مختاری حاصل ہو جائے، یعنی اپنی آزاد مرضی سے جو شخص چاہے وہ مسلمان ہو جائے، کوئی طاقت ان کی مرضی اور ارادے کے سامنے روڑا بن کر کھڑی نہ ہو۔ مسلمانوں کا یہ مقصد تو ہرگز نہ تھا کہ دشمن کے مال ضبط کیے جائیں اور انہیں زبردستی مسلمان بنایا جائے۔ بہرحال اس معاہدے میں بظاہر
دو باتیں ایسی تھیں، دو دفعات ایسی تھیں کہ ان کی وجہ سے مسلمانوں کو سخت غم و الم لاحق ہوا۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا کہ آپ بیت اللہ تشریف لے جائیں گے اور اس کا طواف کریں گے، لیکن آپ طواف کیے بغیر واپس ہو رہے تھے۔ دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور حق پر ہیں، اور اللہ نے اپنے دین کو غالب کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ نے قریش کا دباؤ قبول کیا اور دب کر صلح کر لی؟ یہ دونوں باتیں طرح طرح کے شکوک و شبہات اور گمان و وسوسے پیدا کر رہی تھیں۔ ادھر مسلمانوں کے احساسات اس قدر مجروح تھے کہ وہ صلح کی دفعات کی گہرائیوں اور معال پر غور کرنے کے بجائے حزن و غم سے نڈھال تھے، اور غالباً سب سے زیادہ غم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تھا۔ چنانچہ انہوں نے خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگ حق پر اور وہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا، کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے مقتولین جہنم میں نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا، تو پھر کیوں ہم اپنے دین کے بارے میں دباؤ قبول کریں اور ایسی حالت میں پلٹیں کہ ابھی اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہیں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خطاب کے صاحبزادے، میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ وہ میری مدد کرے گا اور مجھے ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے یہ بیان نہیں کیا تھا کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کریں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ لیکن کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال کریں گے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو بہرحال تم بیت اللہ تک پہنچو گے اور اس کا طواف کرو گے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے سے بپھرے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے وہی باتیں کی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہی تھی، اور انہوں نے بھی ٹھیک وہی جواب دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا، اور اخیر میں اتنا اور اضافہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رکاب تھامے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے، کیونکہ خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہیں۔ اس کے بعد اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کی آیات نازل ہوئیں، جس میں اس صلح کو فتح مبین قرار دیا گیا ہے۔ اس کا نزول ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پڑھ کر سنایا۔ وہ کہنے لگے، اللہ کے رسول یہ فتح ہے؟ فرمایا، ہاں۔ اس سے ان کی دل کو سکون ہو گیا اور وہ واپس چلے گئے۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی کمی کا احساس ہوا تو سخت نادم ہوئے۔ خود انہی کا بیان ہے کہ میں نے اس روز جو غلطی کی تھی اور جو بات کہہ دی تھی، اس سے ڈر کر میں نے بہت سے اعمال کیے، برابر صدقہ و خیرات کرتا رہا، روزے رکھتا اور نماز پڑھتا رہا اور غلام آزاد کرتا رہا، یہاں تک کہ اب مجھے خیر کی امید ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک بات جس پہ ان کے دل میں تھوڑا سا اختلاف ظاہر ہو رہا تھا، اس کے ازالے کے لیے انہوں نے اتنا کچھ وہ نیکیاں کرتے رہتے تھے، صدقہ و خیرات کرتے تھے، غلام آزاد کرتے تھے، نماز و روزے رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس تشریف لا کر مطمئن ہو چکے تو ایک مسلمان جسے مکہ میں اذیتیں دی جا رہی تھیں چھوٹ کر بھاگ آیا۔ ان کا نام ابو بصیر رضی اللہ عنہ تھا۔ وہ قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتے تھے اور قریش کے حلیف تھے۔ قریش نے ان کی واپسی کے لیے 2 آدمی بھیجے اور یہ کہلوایا کہ ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان جو عہد و پیمان ہے، اس کی تعمیل کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بصیر کو ان دونوں کے حوالے کر دیا۔ یہ دونوں انہیں ہمراہ لے کر روانہ ہوئے اور ذوالحلیفہ پہنچ کر اترے اور کھجور کھانے لگے۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے کہا، اے فلاں، خدا کی قسم میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری یہ تلوار بڑی عمدہ ہے۔ اس شخص نے اسے نیام سے نکال کر کہا، ہاں ہاں واللہ یہ بہت عمدہ ہے، میں نے اس کا بارہا تجربہ کیا ہے۔ ابو بصیر نے کہا، ذرا مجھے دکھاؤ، میں بھی دیکھوں۔ اس شخص نے ابو بصیر کو تلوار دے دی اور ابو بصیر نے تلوار لیتے ہی اسے ڈھیر کر دیا۔ دوسرا شخص بھاگ کر مدینہ آیا اور دوڑتا ہوا مسجد نبوی میں گھس گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا، یہ خوفزدہ نظر آتا ہے۔ وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر بولا، میرا ساتھی خدا کی قسم مارا گیا ہے اور میں بھی مارا جانے والا ہوں۔ اتنے میں ابو بصیر آگے اور بولے، اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد پورا کر دیا، آپ نے مجھے ان کی طرف پلٹا دیا، پھر اللہ نے مجھے ان سے نجات دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی ماں کی بربادی ہو، اسے کوئی ساتھی مل جائے تو یہ تو جنگ کی آگ
بھڑکا دے گا۔ یہ بات سن کر ابو بصیر سمجھ گئے کہ اب انہیں پھر کافروں کے حوالے کیا جائے گا۔ اس سے وہ مدینہ سے نکل کر ساحل سمندر پر آ گئے۔ ادھر ابو جندل بن سہیل بھی چھوٹ بھاگے اور ابو بصیر سے آ ملے۔ اب قریش کا جو آدمی بھی اسلام لا کر بھاگتا وہ ابو بصیر سے آ ملتا، یہاں تک کہ ان کی ایک جماعت اکٹھی ہو گئی۔ اس کے بعد ان لوگوں کو ملک شام آنے جانے والے کسی بھی قریشی قافلے کا پتہ چلتا تو اس سے ضرور چھیڑ چھاڑ کرتے اور قافلے والوں کو مار کر ان کا مال لوٹتے۔ قریش سے تنگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اور قرابت کا واسطہ دیتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ آپ انہیں اپنے پاس بلا لیں اور اب جو بھی آپ کے پاس جائے گا امن میں رہے گا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوا لیا اور وہ مدینہ آ گئے۔ سبحان اللہ۔ اس معاہدہ صلح کے بعد 7 ہجری کے اوائل میں حضرت عمرو بن عاص، خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم مسلمان ہو گئے۔ جب یہ لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔